अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं ले आई हुई एक और नया नावल। लेकिन नावल शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर ज़रूर किया करें। साथ ही साथ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको मेरी वीडियोज़ में शॉर्ट वीडियोज़ कैसे लगते हैं। तो शुरू करते हैं इस नए नावल को। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत सा रोमांटिक सा प्यारा सा नावल है। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं ये नया नावल। तो ये है नया नावल, इसका नाम है राह-ए-ज़ीस्त और इसकी राइटर है ज़हरा बिन्ते खालिद। इससे पहले भी आपने इन्हीं राइटर का नावल सुना है। बहुत प्यारा लिखती है, बहुत ही खूबसूरत नावल था इनका। रोमांटिक, लव, मस्ती, इमोशन सब कुछ मिलाकर कंप्लीट पैकेज वाला एक नावल आपको मिलता है। तो इन्होंने मुझे अपना अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरा नावल भी पढ़ने के लिए दिया है। आई होप आप सबके साथ मैं सभी शेयर करने जा रही हूँ, आप सबको ये नावल भी बहुत पसंद आएगा। और जो आपकी रिक्वेस्ट है उन पर मेरा काम चल रहा है, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कई राइटर्स रिप्लाई नहीं करती, कुछ राइटर्स अलाउ नहीं करती। तो जैसे भी मुझे जो भी परमिशन मिलेगी मैं वो नावल इंशाल्लाह आपके रिक्वेस्ट के ज़रूर पढ़ूँगी। तो फ़िलहाल हम पढ़ते हैं राह-ए-ज़ीस्त बाय ज़हरा बिन्ते खालिद। तो ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। पार्ट 1। जनवरी के दिन थे। खामोशी ने फ़िज़ा में राज कर रखा था। हवा में खनकी कुदरती फैल था। ऐसे में वो सियाह जीन्स पर सियाही लेदर की जैकेट पहने, बालों को खुला छोड़े, सर्दी से बेपरवाह, आंखों पर काले चश्मे चढ़ाए गाड़ी से निकली थी और ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा बंद करती, जॉगर्स का वज़न ज़मीन पर उतारती आगे निकल गई। हाय एमी, कैसी हो। जैसे ही वो यूनिवर्सिटी में अपने मुताले का कैंपस में दाखिल हुई तो उसकी दोस्त सबीहा ने उसे मुखातिब किया, जो नीली जीन्स पर लंबा कोट पहने हुए, बालों को खुला छोड़े, मेकअप में मुंह डुबोए उसके सामने थी। हेलो आबी, मैं हमेशा की तरह खूबसूरत हूँ, तुम अपना बताओ। उसके मगरूर लहजे पर अबीहा हंस दी और अपनी खैरियत बताती उसे लेकर कैफ़े में पहुंची, जहां उनका ग्रुप पहले से जमा था। लास्ट सेमेस्टर में वेलकम गाइस, होप सो कि हम इस साल भी फ्रेशर्स की रैंकिंग में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और उनका पहला दिन यादगार बनाएंगे। वो कैफ़े में दाखिल होकर चश्मा आंखों से उतार कर टेबल पर रखते हुए दोस्तों से मुखातिब हुई थी। उसकी बात पर सबने शरारती मुस्कुराहटें एक दूसरे की तरफ उछाली थी। इनकी यूनिवर्सिटी में नए साल के साथ नए सेमेस्टर का भी आगाज़ हो रहा था, जिसकी वजह से तालिब इल्मों की गहमा गहमी थी। ऐसे में उनका ग्रुप फ्रेशर्स को तंग करने के लिए नई नई तराकीब सोच रहा था। उमैमा ग्रुप की अल्फ़ा होने की हैसियत से उन्हें रैगिंग के नए नए आइडियाज़ से रोशनास करवा रही थी। उमैमा, ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा नहीं? अज़ीज़ ने कहा तो उमैमा ने सिर्फ सर्द निगाहों से उसे देखा था, जिस पर वो खामोश हो गया। जिसको ज़्यादा इखलाकियात का कीड़ा तंग कर रहा है वो आइंदा इस टेबल पर बैठने की गलती ना करे, उमैमा ने बावर करवाने वाले लहजे में कहा था। टेबल पर गहरी खामोशी छा गई, जिसे उमैमा के फ़ोन की आवाज़ ने तोड़ा था। उसने फ़ोन पर जगमगाते नाम को पढ़ के यस दबाया और फ़ोन कान से लगाया। क्या हुआ हवा, सब खैरियत? उसका लहजा धीमा हुआ था, जैसे एकदम मुंह में शहद घुल गया हो। ये उमैमा शायान का दूसरा रूप था। उसने बात सुनकर फ़ोन बंद किया और टेबल से गाड़ी की चाबी और गॉगल्स उठाती हड़बड़ी में बाहर की तरफ बढ़ गई। सब ठीक है अमी, अबीहा भी उसके पीछे ही उठी थी। हवा के ऑफिस में एक मसला हो गया है, बाद में मिलते हैं, वो तेज़ी से कहते हुए आंखों पर गॉगल्स चढ़ाए पार्किंग में पहुंची और आंधी तूफान की तरह गाड़ी जन से भगाती ले गई। पीछे खाक बची थी, सिर्फ खाक। वो फ्रेश सा अपने कमरे से निकला था, सफ़ेद शर्ट व ब्लू कोट और हम रंग ड्रेस पैंट पहने वो जैसे कहीं जाने के लिए तैयार था। बादामी रंग आंखों पर मुड़ी हुई पलकें उसे खूबसूरत बना रही थी। माजी, नाश्ता रहने दे, आज बुरहान के साथ ही कर लूँगा, उसने कहा तो आयज़ा ने उसकी बात पर सर हिला दिया, जो चाय पी रही थी और उसे देखकर उठने लगी थी। ओए प्रिंस चार्मिंग, किधर की तैयारी है? वो तैयार हुआ और वो उसे ना पुकारे, ऐसा मुमकिन था? आरिज़ ने ज़ोर से आंखें मीची। वो लेट हो रहा था दोस्तों के साथ।
وہ مختصر سے جواب دے کر جانے لگا کہ حاشر پھر بولا، دوستوں کے ساتھ اتنا تیار ہو کر کون جاتا ہے؟ سچ سچ بتا، کہیں بھاگ کر شادی تو نہیں کر رہا؟ حاشر نے شکی لہجے سے پوچھا تھا۔ اف بھائی، ہمارا کلاس ری یونین ہے، کیا میں تیار بھی نہ ہوں؟ آرس نے چل کر کہا تھا۔ تیار تو ہو جا، لیکن دیکھ ولیمے کا دولہا لگ رہا ہے ایسے، حاشر نے ہمدردی جتاتے ہوئے کہا تھا، اور وہ اس کی بات پر مسکرا دیا۔ تو کیا خیال ہے، لگے ہاتھ کروا ہی نہ لو ولیمہ؟ آرس کے شرارت سے کہنے پر عائزہ اور امارہ بھی ہنس دیں۔ آج تک تیری بھابھی کے علاوہ مجھے کسی نے گھاس نہیں ڈالی، تو تجھے کوئی گھاس ڈالے گی؟ مشکل لگ رہا ہے۔ حاشر کے ایسے کہنے پر عائزہ کے ساتھ بیٹھی امارہ مزید ہنس دی۔ وہ ساس بہو بیٹھی دونوں بھائیوں کی نوک جھونک انجوائے کر رہی تھی۔ میں سن رہی ہوں آرس، امارہ نے اونچی آواز میں کہا تو آرس نے رخ امارہ کی طرف موڑا۔ بھابھی، یو آر دا بیسٹ بٹ مائن ول بی دا بیسٹسٹ۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں بھاگ گیا تھا، پیچھے سب اس کی بات پر ہنس دیے اور وہ گاڑی بھگاتا قصر سلطان سے باہر نکل گیا تھا۔ امیمہ تیز رفتار سے گاڑی بھگاتی اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچی تھی اور جلدی سے گاڑی پارک کرتی اندر داخل ہوئی تھی، جہاں ہر طرف پریشانی کا عالم تھا۔ وہ سیدھا چلتے ہوئے ہوا کے کیبن تک پہنچی تھی۔ کیا ہوا ہے ہوا؟ امیمہ کی آواز پر اس کا جھکا ہوا سر جھٹکے سے اٹھا تھا۔ امیمہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں آنسو جمع تھے۔ امیمہ کے دل کو کچھ ہوا تھا، وہ اپنی بہن کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ امیمہ، نہیں ہو رہا یار مجھ سے، میں وہ پریشانی سے بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ ہوا، ریلیکس، گہرے سانس لو، یہ پانی پیو۔ امیمہ نے اسے واپس اس کی کرسی پر بٹھایا اور میز پر پڑا پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ ہوا نے پکڑ کر اسے لبوں سے لگایا۔ اب مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ امیمہ نے گلاس واپس لیتے ہوئے نرمی سے پوچھا تھا۔ مجھے کل تک یہ 28 عبایا کا آرڈر مکمل کرنا ہے اور مجھ سے ہو نہیں پا رہا، حالانکہ سب کا ڈیزائن بھی ایک سا ہے، مگر مجھ سے نہیں ہو پا رہا، کیا کروں؟ ہوا نے بے بسی سے منہ لٹکائے بولا تھا، جس پر امیمہ کے تاثرات پل میں بدلے تھے۔ ہوا یار، کبھی تو عقل سے کام کر لیا کرو، مجھے ڈیزائن بتاؤ، میں اپنی یو ایچ کلاتھنگ کی ٹیم منگوا رہی ہوں، اور خبردار آئندہ اگر تم روئی تو۔ رونا کمزور لوگوں کی نشانی ہوتا ہے، اور امیمہ کی بہن کمزور نہیں ہو سکتی۔ یوں سرِ عام اپنی کمزوریوں کا ٹیگ اپنے ماتھے پر مت لگایا کرو۔ امیمہ اسے ڈانٹتے ہوئے فون کان سے لگاتی اپنی سیکرٹری کو کچھ ہدایات دینے لگی۔ ہوا محبت اور حسرت سے اپنی چھوٹی بہن کو دیکھ رہی تھی، جو عمر میں چاہے اس سے چھوٹی تھی، مگر اس نے اپنی ذات پر اتنا کام کر لیا تھا کہ وہ ہر مسئلے کو تسلی اور آرام سے ڈیل کیا کرتی تھی، جبکہ ہوا بڑی ہونے کے باوجود چھوٹے چھوٹے مسائل پر پینک ہو جایا کرتی تھی۔ امیمہ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ پچھلے 2 سالوں سے اپنا بزنس بھی چلا رہی تھی، جو یو ایچ کلاتھنگ کے نام سے مشہور تھا، جبکہ ہوا کو اپنا بزنس حجاب بائے ہوا شروع کیے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا اور مسائل حل کرنے کی زیادہ سمجھ بوجھ بھی نہ تھی۔ امیمہ کی ٹیم آ گئی تو وہ پوری لگن سے اپنی اور ہوا کی ٹیم کے ساتھ مل کر آرڈر مکمل کروانے لگے۔ اب رات 8 بجے کے قریب آرڈر مکمل کرنے کے بعد وہ کچھ اچھا سا کھانے کے ارادے سے ریسٹورنٹ میں بیٹھی تھی۔ ہوا یار، کبھی تو اپنے بڑے ہونے کا ثبوت پیش کر دیا کرو، امیمہ نے افسوس سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں بس پینک ہو گئی تھی، ہوا نے شرمندگی سے جواب دیا۔ اور کیا ایسا پہلی بار ہوا ہے؟ امیمہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا تو وہ کھسیانی ہنسی ہنس دی۔ ہاں، میں مانتی ہوں کہ میں ہر بار یہی کرتی ہوں، مگر میں سیکھ رہی ہوں مینج کرنا۔ ہوا نے خود کا دفاع کرتے ہوئے کہا تھا۔ اسی لیے کہا تھا کہ پہلے میرے ساتھ کام سیکھ لو اور پھر اپنا بزنس شروع کرنا، یقین جانو میں تمہیں اچھی تنخواہ دیتی۔ امیمہ نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے آخر میں شرارت سے آنکھ دبائی تھی، جس پر ہوا مدھم سا ہنس دی۔ جو کپڑے تم ڈیزائن کرتی ہو میں ویسے ڈیزائن نہیں کر سکتی، ہوا نے مزے سے کہا تو وہ چونکی۔ کیوں؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ کیونکہ وہ بہت چمکیلے، بھڑکیلے اور آنکھوں کو خیرہ کر دینے والے ہوتے ہیں۔ ہوا کی بات پر وہ ہنس دی اور اپنے گھنے سیاہ بالوں کو جھٹکا۔ برائڈل ڈریسز تو ایسے ہی ہوتے ہیں میری بھولی بہن، امیمہ نے کہتے ہوئے اسے فلائنگ کس دی تھی۔ پھر ان کا کھانا آ گیا تو وہ کھانا کھاتے ہوئے مزید باتیں کرنے لگی، جبکہ بہت سی نظریں پاس کے ٹیبل پر بیٹھی ان 2 لڑکیوں پر تبصرے کر رہی تھیں۔ دنیا کتنی رنگین ہے، یہ تو باہر جا کر معلوم پڑا۔ ہر انسان کا ایک الگ رنگ و چہرہ ہوتا ہے۔ ان 7 لوگوں کے ٹیبل میں سے برہان بولا تھا۔ تو باہر کی بات کرتا ہے، ہمارا ملک بھی کافی رنگین ہوتا جا رہا ہے۔ ان میں سے سیف نے کچھ طنزیہ انداز میں بولا تھا۔ مطلب؟ برہان نے ناسمجھی سے پوچھا تو سیف نے سامنے ٹیبل کی طرف اشارہ کیا، جہاں ایک لڑکی بلیک جینس پر بلیک لیدر کی جیکٹ پہنے بالوں کو کھلا چھوڑے بیٹھی سامنے والی سے باتوں میں مصروف تھی، جبکہ سامنے والی عبایا کے ساتھ نقاب لیے اپنے نقاب کے نیچے سے کھانا کھا رہی تھی۔
ایک مشرق تو دوسری مغرب، تیسرا لڑکا بولا تو برہان اور عارض کے علاوہ سب کہہ کہا لگا گئے، تم لوگوں کی سوچ واقعی اتنی چھوٹی ہے کہ آج بھی لڑکیوں کو ان کے لباس سے جج کرتے ہو۔ عارض کچھ بیزاری سے بولا تھا، اسے ان کا یوں کہنا پسند نہیں آیا تھا، تو وہ ایسا لباس پہنے ہی نہ کہ انہیں جج کیا جائے۔ ان میں سے ایک پھر بولا تھا، خیر یہ تو غلط کہا تم نے، کیونکہ تم نے اس مس بلیک کے ساتھ ساتھ عبایا والی کو بھی جج کیا ہے، تو اس لحاظ سے تم غلط ہو۔ عارض نے کہا تو سب خاموش ہو گئے۔ اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے معاشرے میں ساری لڑکیاں حجاب یا اسکارف لیں تو ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جب ان کو پردے کا حکم ہوا تھا تو مردوں کو نگاہیں جھکانے کا بھی حکم ہوا تھا۔ اس معاشرے کے سارے لڑکے نگاہیں جھکا کر نہیں چل سکتے، تو اس لیے ایسا ممکن نہیں۔ عارض یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی برہان بھی اٹھا تھا، جبکہ باقی پانچوں خاموش ہو گئے تھے، کچھ غصے اور کچھ شرمندگی سے۔ برہان، یہ ہم نے کیسے دوست بنا رکھے تھے کالج میں؟ عارض کوٹ کے بٹن ڈھیلے کرتا ہوا دھیمی چال چلتا ہوا پارکنگ میں آ کھڑا ہوا تھا۔ جب ہم نے دوست بنائے تھے تب ہم اتنے سمجھدار نہیں تھے، یا شاید تب یہ ایسے نہیں تھے۔ ویسے بھی سیف تو ہمارا دوست رہا بھی نہیں کبھی، یاد ہے کیسے اس کا اور ہمارا کلیش رہتا تھا؟ یہ تو ریحان نے اسے ویسے ہی بلا لیا آج، برہان کہتے ہوئے اس کے ہم قدم ہوا تھا۔ کیسی ذہنیت ہے ان کی، تف ہے ان پر، جو لڑکیوں کو ان کے لباس سے جج کرتے ہیں۔ گاڑی کے پاس کھڑے اس کے یہ الفاظ دوسری طرف گاڑی کا دروازہ کھولتی امیمہ کو مڑ کر دیکھنے پر مجبور کر گئے تھے۔ وہ بھی کھانا کھا کر واپسی کے لیے نکل رہی تھی۔ برہان نے انہی دو لڑکیوں کو دیکھا جن پر بحث چھڑی تھی تو عارض کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، جو گاڑی کے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ عارض نے وجہ جاننے کی غرض سے مڑ کر دیکھا تو وہی لڑکی جسے اس نے مس بلیک کہا تھا، اسے خود کو دیکھتے پایا۔ ایک سیکنڈ کے لیے نظروں کا تصادم ہوا تھا اور عارض نے نگاہیں جھکاتے ہوئے رخ پھیر لیا تھا۔ امیمہ نے ہوا کی آواز پر گاڑی کا دروازہ کھولا تھا اور وہاں سے چلی گئی۔ وہ مس بلیک کیوں رکی تھی؟ عارض نے ناسمجھی سے پوچھا تو برہان نے لا علمی سے کندھے اچکا دیے۔ میں نہیں جانتا۔ عارض سر ہلا کر برہان سے ملتا خود بھی وہاں سے نکل گیا تھا، لیکن کون جانتا تھا کہ آج کا دن کسی بڑے واقعے کی وجہ بننے والا تھا، کچھ ایسے واقعے جو زندگی کا بدصورت رخ دکھانے کے کام آتے ہیں۔ زندگی کیا ہے؟ ایک کہانی ہے، یہ کہانی نہیں سنانی ہے خدا بھی عجیب، یعنی جو نہ زمینی نہ آسمانی ہے میرے شوق و سل کو یہ گلہ، اس کا پہلو سرائے فانی ہے۔ اپنی تعمیر جان و دل کے لیے اپنی بنیاد ہم کو ڈھانی ہے، یہ ہے لمحوں کا ایک شہر ازل، یا کہ ہر بات ناگہانی ہے۔ چلیے اے جان شام آج تمہیں شمع قبر پر جلانی ہے، رنگ کی اپنی بات ہے ورنہ آخرش خون بھی تو پانی ہے۔ ایک عبث کا وجود ہے جس سے زندگی کو مراد پانی ہے، شام ہے اور صحن میں دل کے ایک عجب حزن آسمانی ہے۔ کہاں رہ گئی تھی تم دونوں؟ جیسے ہی وہ دونوں گھر میں داخل ہوئی تھی زنیرہ بیگم نے کچھ غصے اور کچھ پریشانی سے پوچھا تھا، امیمہ تمہیں کہا تھا نانو کو بتا دینا۔ ہوا نے غصے سے کہا تو وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا گئی۔ یاد نہیں رہا، سوری نانو، امیمہ نے زنیرہ بیگم کے جھاڑیوں زدہ گال کھینچتے ہوئے کہا تو وہ اس کے ہاتھ جھٹک کر تیوری چڑھائے پوچھنے لگی تھی کہاں تم دونوں؟ ہوا نے پھر سے اتنا بڑا آرڈر لے لیا تھا اور وقت پر مکمل نہیں کر سکی۔ امیمہ نے گہری سانس بھرتے ہوئے صوفے پر دھپ سے بیٹھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ ہوا کچھ شرمندہ سی ہو گئی تھی، بیٹا تمہیں اسی لیے کہا تھا پہلے اپنی اچھی سی ٹیم بنا لو اور تھوڑی بزنس مینجمنٹ سیکھ لو امیمہ سے۔ زنیرہ نے کہا تو امیمہ کو اچھا نہ لگا ان کا خود کو ہوا پر برتری دیے جانا۔ نانو آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے میں نے پیدا ہوتے ہی بزنس شروع کر لیا تھا، مجھے بھی آہستہ آہستہ ہی چیزوں کی سمجھ آئی تھی اور مجھے تو بہت لاس بھی فیس کرنے پڑے تھے۔ امیمہ نے کہا تو ہوا کو کچھ حوصلہ ہوا اس لیے جھٹ بولی، ہاں تو مجھے بھی سمجھ آ ہی جائے گی۔ ہوا کی بات پر زنیرہ بیگم نے گہری سانس بھری، تمہیں سمجھنے میں بھی وقت لگے گا کیونکہ تمہیں اپنی چھوٹی بہن کی وجہ سے بہت سے لاس فیس نہیں کرنے پڑتے، اور انسان تو سیکھتا ہی لاس سے ہے۔ زنیرہ کی بات پر امیمہ کے چہرے کے تاثرات سنجیدہ ہوئے تھے۔ جتنے لاس ہم زندگی میں فیس کر چکے ہیں اس کے بعد بزنس کے لاسز تو کسی گنتی میں نہیں آتے۔ امیمہ تلخی سے کہتے ہوئے اٹھ گئی تھی۔ کھانا؟ زنیرہ نے اسے اٹھتا دیکھ کر فوراً پوچھا تھا، مگر وہ تب تک آگے بڑھ چکی تھی۔
کھا چکے ہیں نانو، ہوا نے آہستگی سے کہا اور خود بھی اٹھ کر کمرے میں جانے لگی کہ زنیرہ بیگم افسردگی سے بولی، ہوا تم اسے سمجھایا کرو نا۔ نانو میں اسے سمجھاتی ہوں مگر بچپن کے کچھ واقعے ذہن میں بہت پختگی سے اپنا اثر چھوڑتے ہیں۔ ہوا کی بات پر زنیرہ بیگم مزید اداس ہو گئی۔ خدا حافظ، آرام کیجیے، میں اس سے بات کروں گی، ہوا نے آہستگی سے کہا تھا۔ زنیرہ بیگم دونوں کے کمروں کے بند دروازے تکتی خود بھی کمرے میں بند ہو گئی۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا ذکر ہمیشہ اذیت کا سبب بنتا ہے، جن کی یاد آنے سے ہنستے مسکراتے لمحوں میں بھی تلخی سی گھل جاتی ہے اور مزاج کے ساتھ ساتھ زندگی میں بھی تلخی گھل جاتی ہے۔ تلخ جاتا ہی نہیں، دکھ کے نگر کہتا ہے وہاں جو بھی وہ مل کر ہی گیا ہے مجھ سے۔ قصر سلطان میں چائے کا دور چل رہا تھا۔ سردیوں کی ٹھنڈی شاموں میں کھانے کے بعد مل بیٹھ کر پی جانے والی چائے کے ساتھ باتیں کرنا یہاں کے چاروں مکینوں کا بہترین معمول تھا۔ وہ آپس میں بیٹھے پورے دن کی باتیں ایک دوسرے کو بتا رہے تھے اور گفتگو کے لیے ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی موضوع تھا۔ ہال کے صوفوں پر براجمان، ہاتھوں میں چائے کے کپ تھام رکھے تھے۔ چائے کی بھینی بھینی خوشبو نے فضا کو معطر کر رکھا تھا اور ماحول خوشگوار سا تھا۔ ہم سوچ رہے تھے کہ کچھ دن کے لیے ناردرن ایریاز میں ایک فیملی ٹرپ کر آئیں۔ حاشر نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا تھا۔ میں تو نہیں جا رہی بھائی اس بار، عائزہ نے کہا تو تینوں انہیں دیکھنے لگے۔ کیوں ماں جی؟ امارا نے تینوں کے سوال کو زبان دی، جس پر وہ کہنے لگی، امارا میری بچی، سردی کچھ زیادہ ہی ہے اور میرا نحیف بدن اب جواب دینے کو ہے، سفر تھکا دیتا ہے بہت۔ عائزہ کے کہنے پر عارض بھی فوراً بولا تھا، میں بھی نہیں جاؤں گا کیونکہ آفس کا کام پیچھے ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ عارض نے کب لبوں سے لگاتے ہوئے کہا تھا، اوہ کم آن یار، اویس سب سنبھال لیتا ہے۔ حاشر نے اپنے اسسٹنٹ کا نام لیا تو عارض شرارت سے گویا ہوا، آپ دونوں میاں بیوی ہو آئے نا۔ عارض کے شرارتی انداز میں کہنے سے حاشر نے اسے گھورا تھا اور پھر ٹھٹائی سے بولا، یہ بھی اچھا پلان ہے، کیوں نور نظر؟ حاشر نے کہتے ہوئے امارا کو دیکھا اور آخر میں شرارت سے آنکھ دبائی تو امارا جواباً خجل سا ہوتی اسے نظروں میں گھورنے لگی، جس پر حاشر اپنی مسکراہٹ دبا گیا۔ عارض مسکرا کر اپنے آئیڈیل کپل کی حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ قصر سلطان کے چاروں مکین ہر سال ایک فیملی ٹرپ پر جایا کرتے تھے، جو عارض اور عائزہ بیگم کے انکار کے بعد صرف 2 لوگوں کی رہ گئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی اب عارض کی شادی بھی کر دی جائے۔ عائزہ بیگم کے کہنے پر اس کے چہرے پر بیزار سے تاثرات پھیلے۔ ہاں 3 سال چھوٹا ہے مجھ سے اور میری اور امارا کی شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں، تمہیں اب شادی کر لینی چاہیے عارض۔ حاشر نے بھی عائزہ کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ اوہ کم آن گائز، مجھے میری آزادی بہت پیاری ہے ابھی۔ عارض کی بات کو عائزہ نے کسی کھاتے میں نہ رکھا تھا۔ تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے؟ عائزہ نے کہا تو عارض مسکرا دیا، نہیں ماں جی، آپ کی پسند میری پسند۔ اس کے تابعداری سے کہنے پر عائزہ کے ساتھ ساتھ امارا اور حاشر بھی مسکرا دیے تھے۔ چلو یہ تو اچھا ہو گیا، عائزہ نے مسکرا کر کہا۔ ان کے دماغ میں 2 لڑکیاں تھیں، اب انہیں جلدی تھی ان سے دوبارہ ملنے کی، من ہی من میں سوچتی مسکرا دی۔ قصر سلطان گنتی کے 4 مکینوں پر مشتمل تھا، جس میں ایک وقت تھا جب پوری دنیا کی رونقیں ہوا کرتی تھی۔ 5 سال پہلے جب گھر کے سربراہ سلطان صاحب حیات تھے، تب وہ عائزہ کے ساتھ اپنی خوبصورت ازدواجی زندگی گزار رہے تھے، جسے حاشر اور عارض کی صورت میں مکمل کر دیا گیا تھا۔ 5 سال پہلے حاشر کی شادی کے کچھ عرصے بعد ہی سلطان کی وفات ہو گئی، جس کے بعد زندگی کچھ الٹ گئی۔ ایک انسانی موت ویسے ہی دماغ پر بہت گہرا اثر چھوڑ جاتی ہے اور پھر موت اگر گھر کے سربراہ کی ہو تو گھر کے مکینوں پر گہری چھاپ چھوڑ جاتی ہے۔ عارض اس وقت باہر کے ملک اپنی تعلیم مکمل کر رہا تھا جب باپ کی موت کی خبر کی دھماکے سے کم ثابت نہ ہوئی تھی۔ اس کے کچھ عرصے بعد عارض نے اسٹڈی کے ساتھ ساتھ باپ کے بزنس میں حاشر کے ساتھ ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اب ہر معاملے کو اچھے سے ہینڈل کر لیتا تھا۔ کہانی میں ہیں ایسے کردار کچھ جو کروائیں گے متعارف خود کو کہ وہ کون ہے اور کہانی میں کتنے اہم ہیں۔ ہمیں معلوم ہوگا تب جب بڑھیں گے آگے آگے ہم، بغیر ادھر ادھر دیکھے اپنے راستے پر گامزن۔ 14ویں کا چاند آسمان پر پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ وہ مکمل تھا مگر داغدار۔ ضروری نہیں کہ جو چیز مکمل ہو پرفیکٹ بھی ہو، کبھی کبھی جو چیزیں ہمیں مکمل لگتی ہے وہ اندر سے بہت کھوکھلی ہوتی ہے اور ان کے داغوں پر ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ چیزیں کسی نہ کسی گھاٹے کے بعد ہی مکمل ہوتی ہیں۔ رات کا وقت تھا تو سردی بھی شدت پکڑے ہوئے تھی، مگر وہ بالکنی میں موجود جھولے پر بیٹھی ہاتھوں میں کافی کا مگ تھامے گہری سوچوں میں مبتلا تھی۔
بالکنی پر ہر ایک فرد کے بیٹھنے کے لیے جھولا موجود تھا۔ باقی کی بالکنی مختلف پھولوں اور پودوں سے سجا تھا۔ ریکنگ پر فیری لائٹس کو بل دے کر باندھا گیا تھا جو رات کے اندھیرے میں روشنی کا سبب تھی۔ وہ اپنے خیالات کے جہان میں اس قدر غرق تھی کہ اسے ہوا کی اپنے کمرے میں موجودگی بھی محسوس نہ ہوئی۔ ہوا اس سے بات کرنے کی غرض سے اس کے کمرے میں آئی تھی اور اسے کمرے میں نہ پا کر بالکنی کا کھلا دروازہ دیکھتی اس طرف ہی بڑھ گئی تھی۔ کیا سوچ رہی ہوں میں ماں؟ ہوا نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے خیالات کی دنیا سے نکالا تھا۔ وہ بری طرح چونک گئی، پھر ہوا کو دیکھتی واپس نارمل ہو گئی۔ کچھ ادھوری چیزیں، امیمہ نے کھوئے سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ ادھوری چیزوں کو سوچا جائے تو وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ ہوا ریکنگ سے ٹیک لگا کر کھڑی ہوتی اسے دیکھتے ہوئے استفسار کر رہی تھی۔ نہیں امیمہ، نہیں، امیمہ نے افسوس بھرے لہجے میں کہا تھا، جیسے اسے خود کے جواب سے بھی مایوسی ہوئی ہو۔ تو پھر کیوں سوچتی ہو ایسی چیزیں جو تمہارے اختیار میں نہیں؟ ہوا نے عام سے لہجے میں اسے بہت کچھ سمجھایا تھا۔ امیمہ نے چاند سے نگاہیں اٹھا کر ہوا کے روشن چہرے پر نگاہیں ٹکائی تھی جہاں بلا کا اطمینان تھا۔ ہوا، تمہیں فرق کیوں نہیں پڑتا؟ امیمہ نے کچھ افسوس سے کہا تھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ تمہیں فرق پڑنا چاہیے۔ امیمہ، تمہیں اتنا فرق کیوں پڑتا ہے؟ ہوا نے بھی ترکی بترکی استفسار کیا تو وہ لب بھیج گئی۔ پھر کچھ دیر کی خاموشی کے بعد مدھم مگر اذیت بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ میں نے اپنی ایک بہت بڑی دنیا بنا لی ہے، لیکن میں جانتی ہوں جب کبھی میں کسی دن مر گئی تو میری قبر پر رونے والی صرف تم اور نانو ہوں گی۔ میں مکمل ہوں لیکن میں ادھوری ہوں۔ امیمہ کے لہجے کی اذیت وہ محسوس کر سکتی تھی۔ تم نے دنیا ہی ایسی بنائی ہے جو فانی ہے، کم از کم تم ویسی نہیں ہو جیسی تم نے دنیا بنا لی ہے۔ ہوا کے کہنے پر وہ طنزیہ ہنس دی۔ ہوا، پھر شروع مت ہو جانا، امیمہ نے اس سے مزید کچھ کہنے سے روکا تھا۔ ایک وقت آئے گا جب میں نہیں ہوں گی لیکن تمہیں میری باتیں یاد آئے گی، ہوا نے کہا تو شکوہ کنہ نظر سے ہوا کو دیکھنے لگی۔ تو کیا تم بھی ان کی طرح مجھے چھوڑ دو گی؟ اس نے ان پر زور دیتے ہوئے کہا تھا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی لیکن تم پھر بھی تنہا رہ جاؤ گی اور یہ بات مجھے ہمیشہ اذیت دیتی ہے۔ ہوا نے مدھم لہجے میں کہا تھا۔ کچھ دیر کی خاموشی نے فضا کو ساکت کر دیا۔ اندر چلو، سردی ہو رہی ہے، ہوا کہہ کر بالکنی کا دروازہ عبور کرتی کمرے سے نکل گئی اور وہ پیچھے سرد سانس اپنے اندر کھینچتی کافی کے تلخ گھونٹ بھرتے ہوئے اندر کی تلخی میں مزید اضافہ کرتی گئی اور پھر سے سوچوں کے دلدل میں گرتی چلی گئی۔ زخم پرانے پھول سبھی باسی ہو جائیں گے، درد کے سب قصے یاد ماضی ہو جائیں گے، سانسیں لیتی تصویروں کو چپ لگ جائے گی، سارے نقش کرشموں سے عاری ہو جائیں گے، آنکھوں سے مستی نہ لبوں سے عنبر ٹپکے گا، شیشہ و جام شرابوں سے خالی ہو جائیں گے، کھلی چھتوں سے چاندنی راتیں کترا جائے گی، کچھ ہم بھی تنہائی کے عادی ہو جائیں گے، کوچوں جہاں پہ گہرے بادل چھائے رہیں گے زیب، اس کی کھڑکی کے پردے بھاری ہو جائیں گے۔ کچھ حادثات ہوتے ہیں زندگی میں جو انسان کو بہت کچھ سکھا دیتے ہیں اور یہ انسان پر منحصر کرتا ہے کہ وہ اس واقعے سے اچھی بات سیکھتا ہے یا بری چیز کو خود پر حاوی کر لیتا ہے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو حادثات کو دماغ پر سوار کرنے کی بجائے تھوڑا بہت اثر لینے کے بعد خود کو اس فیض سے نکال لیتے ہیں اور اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ ان حادثات کے بعد تلخ ہو جاتے ہیں اور دنیا میں گھل کر رہ جاتے ہیں، اور دنیا میں گھلنے والوں کو اللہ رب العزت دنیا تک ہی رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، جان لو کہ بے شک دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ کھیل ہے اور دل لگی ہے۔ امارہ اور حاشر ناردرن ایریاز کی سیر کو جا چکے تھے۔ وہ صبح تیار سا آفس جانے کے لیے کمرے سے نکلا تھا اور ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ رہا تھا کہ سیڑھیاں اترتی عائزہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ عارض ڈرائیور کو کہنا کہ گاڑی نکالے، میں آ رہی ہوں۔ عائزہ سویٹر پہنتے ہوئے کہہ رہی تھی، وہ کہیں جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ نیلے رنگ کے سوٹ کے ساتھ سفید پاجامہ پہنے اور سفید ہی دوپٹہ سر پر لیے اوپر سفید سویٹر پہنتی وہ کہیں سے بھی دو نوجوانوں کی ماں نہیں لگتی تھی۔ عارض نے دل میں ماں کی خوبصورتی کو سراہا تھا۔ خیریت ماں جی، اتنی صبح کدھر جا رہی ہیں؟ عارض نے ڈرائیور کو عائزہ کا پیغام دینے کے بعد گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ پھوپھو کی طرف جا رہی ہوں، آ کر پوری بات بتاؤں گی، عائزہ نے کہا اور جلدی میں نکل گئی۔ کون سی پھوپھو؟ آپ کی پھوپھو کون؟
आरिस पीछे बहुत से सवालात कर चुका था, लेकिन वो बगैर सुने चली गई थी और पीछे वो कंफ्यूज सा सोच रहा था कि माँ तो शॉपिंग या करीबी रिश्तेदारों के अलावा किसी से मिलने नहीं जाती, अब कौन सी फूफू की बात कर रही थी। वो सोचों को झटक कर जूस के घूंट भरता खुद भी ऑफिस के लिए निकल गया था। मामूल से हटकर आज इस्लामाबाद का मौसम कुछ खुशगवार सा था। धूप की आवाज़, हर तरफ रोशनी की चादर बिछी हुई थी और जग सारा रोशनी में डूबा हुआ था। वो जल्दी में तैयार होती, ब्लैक जीन्स पर वाइट टॉप पर ब्लैक लेदर की जैकेट पहने, बालों को खुला छोड़े कमरे से बाहर निकल रही थी। उमैमा, नाश्ता। ज़नीरा ने हमेशा की तरह उसे टोका था। नानू, पक्का वादा कल से खाऊंगी, आज जल्दी में हूँ, फ्रेशर्स का पहला दिन है, उन्हें अच्छे से गाइड करना है। उमैमा जल्दी में जूस का ग्लास मुंह को लगाए बोल रही थी और तभी बाहर हॉर्न की आवाज़ आई थी। ओके बाय नानू, लव यू सो मच। वो ज़नीरा को बाहों में भरते हुए उनकी झुर्रियों-ज़दा चेहरे को मोहब्बत से चूमती बाहर निकल गई थी। वो पीछे हंस दी और खुद भी पीछे आने लगी कि बाहर आने वाले को देख सके। उमैमा बाहर निकली तो माली बाबा का 12 साला बेटा पौधों को पानी दे रहा था, जिसे देखती ही वो ठिठकी थी। हमजा, तुम्हें मैंने कहा था ना कि आइंदा इधर ना देखूं, तुम्हें इस वक्त स्कूल होना चाहिए। किधर है तुम्हारे अब्बा हुजूर? उमैमा ने कहते हुए पीछे से आते बूढ़े माली बाबा को घूरा था। बाबा, मैंने आपसे कहा था ना इसे स्कूल में एडमिशन दिलवाए, खर्चा मैं उठाऊंगी। उमैमा ने कमर पर हाथ बांधते हुए कुछ घूरते हुए कहा था, मगर आवाज़ में नरमी का अंसर शामिल था और उसके लहजे में इज्जत और एहतराम भी शामिल था। उमैमा बेटी, मैं एहसान नहीं उठाना चाहता, आपके पहले ही बहुत एहसानात हैं इन कमज़ोर कांधों पर। माली बाबा ने बगैर झिझकते हुए जवाब दिया था। बेटी भी कह रहे हैं और एहसानात भी गिनवा रहे हैं, वाह, कर दी ना फिर गैरों वाली बात। हमजा बेटा घर जाओ तुम, मैं कल तुम्हें खुद एडमिशन करवाने लेकर जाऊंगी। उमैमा ने उसे थपकी देते हुए कहा तो माली बाबा मुस्कुराने लगे। उनके मुस्कुराने से आंखों की झुर्रियाँ जमा हो गई थी। उमैमा की सारी कार्रवाई पीछे गाड़ी में बैठी आयजा ने सुन ली थी। वो दिखने में मगरूर सी लड़की उन्हें दिल की बहुत अच्छी लगी थी। उमैमा हड़बड़ी में गाड़ी में बैठती नूर मंजिल से बाहर निकल गई। आयजा मुस्कुराते हुए गाड़ी से निकली और ज़नीरा ने उसे देखकर हैरत से आंखें फैलाई। क्या ये तुम हो आयजा, मेरी बच्ची? कुछ हैरत और कुछ खुशी से कहा गया था तो वो भी मुस्कुरा दी। जी फूफू जान, ये मैं ही हूँ, आपकी आयजा। आयजा ने उनकी तरफ बढ़ते हुए कहा तो ज़नीरा ने उसे खुशी से गले लगाया, सर पर प्यार दिया और माथे पर बोसा भी दे डाला। फिर उन्हें साथ लेते हुए अंदर हॉल में मौजूद सोफे पर बैठने का इशारा किया। कहाँ थी तुम? तुम्हारा एड्रेस तक मालूम नहीं था मुझे, एक ही शहर में होने के बावजूद हम मीलों दूर थे। ज़नीरा ने कुछ अफसरदगी से कहा था। इतने अरसे बाद कोई खूनी रिश्ता आंखों के सामने पाकर वो खुशी से निहाल होने को थी। जब से सुल्तान की वफ़ात हुई है मैं बस घर की चार दीवारी में महदूद रहने के बहाने तलाशती थी, लेकिन अब मुझे शिद्दत से किसी अपने की ज़रूरत महसूस हो रही थी तो मुझे आपका ख्याल आया कि आप ही तो है बस अब अजनबी दुनिया में अपनी। आयजा ने उनका हाथ थामते हुए कहा था। वो दोनों एक साथ सोफे पर बैठी थी। और क्या था अगर तुम्हें यहाँ आने पर मालूम होता कि मैं भी नहीं रही? ज़नीरा के कहने पर आयजा के चेहरे पर तारीक साया सा गुजरा था। खुद को समझाने में बहलाने में भी वक्त लगता है फूफू, आयजा ने ज़ख्मी मुस्कुराहट से कहा तो ज़नीरा बेगम ने बात का रुख मोड़ा था। हाशिर और आरिस कैसे हैं, आजकल क्या कर रहे हैं? ज़नीरा के कहने पर वो मुस्कुरा दी कि उन्हें इतने सालों बाद भी उनके दोनों बच्चों के नाम याद थे। हाशिर की शादी हो चुकी है नबीला की बेटी अमारा के साथ और अल्हम्दुलिल्लाह खुश है, जबकि आरिस बस सेट हो रहा था और अब उस पर भी शादी की जिम्मेदारी डालने का सोच रही हूँ, आयजा ने मुस्कुराते हुए बताया। अच्छा, तो कोई लड़की देखी तुमने? ज़नीरा बेगम के पूछने पर आयजा की बादामी आंखों की चमक मज़ीद बढ़ी थी। कल तक तो नहीं, आज सुबह ही सुबह मुझे एक लड़की नज़र आई जो मुझे खासी पसंद आई, आयजा ने दबी दबी मुस्कुराहट से बताया तो ज़नीरा बेगम ने नासमझी से सर हिलाया। किसकी बात कर रही हो? ज़नीरा बेगम के इस्तफसार करने पर वो कहने लगी, जो अभी निकल कर गई है, आयजा ने कहा तो ज़नीरा बेगम खामोश हो गई। उमैमा, वो तो मर्दजात से ऐसी नफरत करती है कि शादी का सोचती भी नहीं है। ज़नीरा ने कुछ अफसरदगी से कहा तो आयजा के चेहरे की जोत बुझी। क्या उसके इस रवैये की वजह शायान भाई है? आयजा ने उमैमा और हवा के बाप का नाम लिया तो ज़नीरा ने अफसरदगी से सर हिला दिया। बचपन के कुछ वाक़यात इंसान की ज़ात में तलखी और मनफी जज्बात घोल देते हैं और जहन पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं। आयजा ने कुछ अफसोस से कहा था। ठीक कहती हो, हवा इस मामले में कदरे बेहतर है और इस बारे में मज़बूत सोच रखती है, ज़नीरा बेगम ने कहा तो आयजा गोया हुई। हवा बड़ी है ना? आयजा ने याद करते हुए पूछा तो ज़नीरा बेगम हंस दी। लो, तुम ये भी भूल गई? ज़नीरा बेगम की बात पर कुछ शर्मिंदा सी हो गई। याद था, बस पक्का कर रही थी।
عائزہ کے دفاعی انداز پر وہ مسکرا دی۔ ہوا کا رشتہ ہو گیا؟ عائزہ نے استفسار کیا تو زنیرہ بیگم کہنے لگی، نہیں، ابھی تو دونوں کا نہیں ہوا اور نہ ابھی ان کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نصیب اچھے کرے، آمین۔ عائزہ نے کہا تو زنیرہ بیگم نے زیر لب ثم آمین کہا تھا۔ تبھی عائزہ کے لیے لوازمات کا ڈھیر لگا دیا گیا۔ اتنے تکلف کی کیا ضرورت تھی پھوپھو؟ عائزہ نے کہا تو جواباً زنیرہ بیگم بولی، کیوں ضرورت نہیں تھی؟ میری بھانجی ایک عرصے بعد آئی ہے تو میں کیا اہتمام بھی نہ کروں؟ زنیرہ بیگم کے محبت سے کہنے پر عائزہ مسکرا دی اور پھر ایسے ہی گزرے وقت کی باتوں میں مصروف ہو گئی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، کافی انٹرسٹنگ سٹوری یہ بھی ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔